नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपीलों पर समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के माबैन नोक झोंक भी हुई है। और आज की अदालती कार्रवाई के दौरान जो जज साहबान हैं, जो फुल कोर्ट है, उनकी तरफ से बड़े अहम सवालात, बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। यानी इतने सवालात थे कि जो वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सदीकी, वो लाजवाब हो गए कि किस सवाल का जवाब दें और किस सवाल का जवाब ना दें। क्योंकि चीफ जस्टिस की जानिब से फैसल सदीकी से ये कहा जा रहा था कि आप अपने दलाइल का आगाज़ करें, आप इस केस के हकायक दें, आप इस केस से जुड़ी जो तारीखें हैं वो अदालत में नोट कराएं। लेकिन आर्गूमेंट का आगाज़ होने से पहले ही जज साहबान ने रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। बल्कि यहाँ तक रिमार्क्स आए कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं, उनके रिमार्क्स से तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे अतर मिनल्ला साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये जो कंट्रोवर्सी है मखसूस नशिस्तों की, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, इसका हल बताया है। जबकि जस्टिस काजी फाइसा इस पूरे केस की समाअत के दौरान उन्होंने जो भी सवाल किया, जो भी ऑब्जर्वेशन दी, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी तक कोई कंक्लूसिव किस्म का रिमार्क्स नहीं दिया जस्टिस काजी फाइसा ने, जिससे ये अखज़ किया जा सके कि जस्टिस काजी फाइसा इस मामले को इस तरीके से लेके चलेंगे या उनका मुमकिन तौर पर फैसला जो है वो ये हो सकता है। तो आज की समाअत का नाज़रीन जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, जिनकी जानिब से कुछ 16 सवालात पूछे गए, उन सवालात ने इस मामले को नया रुख दिया है। ये मामला एक नया रुख भी अख्तियार कर गया है। तो इस सारे केस की समाअत का अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जब भी हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर का केस है, उस पर समाअत भी जारी है। तो साइफर केस की समाअत का अहवाल और उसके साथ साथ जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब को जो ख़त है, उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो समाअत करेंगे, इन दो मुकदमात की समाअत का अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऐसे 11:30 बजे फुल कोर्ट का जो है वो वक्त दिया गया था। 11:30 बजे के बाद जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, फुल कोर्ट आके बैठी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं एडवोकेट फैसल सदीकी, वो रोस्ट्रम पे आए और उनके साथ सलमान अकरम राजा भी रोस्ट्रम पे आके खड़े हो गए। फैसल सदीकी साहब से पूछा गया कि आपकी कितनी अपीलें हैं, और एडवोकेट जो खैबर पख्तूनख्वा थे उनकी तरफ से भी एक अदालत को मतलब ये बताया गया कि जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, जिसमें ये मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला उसको बरकरार रखा गया, उस पर पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ जो है वो किया गया, जिस पे जैसे जमाल खान मंदुखेल ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से पूछा कि आप ये बताएं कि आप तो एडवोकेट जनरल हैं, कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग में जो मुतलका वकील हो सकता है वो तो प्रोसिक्यूटर हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा का, आप इस केस में कैसे वकील हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बात की। इसके बाद जो सलमान अकरम राजा साहब रोस्ट्रम पे मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि कमल शोसफ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, मैं उनकी तरफ से वकील हूं और वो इस केस में मुतासरा फरीक हैं, मुतासरा जो है वो पार्टी हैं, तो वो इस केस में फरीक बनना चाहती हैं, तो लीव ग्रांट की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि लीव ग्रांटिंग को बाद में देखेंगे, पहले फैसल सदीकी साहब जो हैं अपने दलाइल का आगाज़ करें और फिर ये पार्टी बनने का मामला भी आगे चल के देख लेंगे। आज की अदालती कार्रवाई की नज़र हम बात करें तो खुलासा ये है कि अदालती कार्रवाई को कल तक 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। और फैसल सदीकी साहब को अदालत ने यह कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें जमा कराने के जो तहरीक इंसाफ के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए, उनका रिकॉर्ड भी जमा करवाया जाए। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्शन कमीशन के साथ होती रही, वो रिकॉर्ड भी कि कैसे जो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो किस तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है, तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत में पेश करने का जो अदालत ने हुक्म दिया है। फैसल सदीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने सबसे पहले तो ये पूछा कि आप ये बता दें कि इस केस में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो टोटल कितनी हैं और उन मखसूस नशिस्तों के बेनिफिशरी कौन सी सियासी जमातें हैं। तो फैसल सदीकी ने बताया कि कौमी असम्बली की 22 या 23 नशिस्तें हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी, जो कि दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई। उन्हें बताया कि इनमें बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नवाज़ हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, MQM है, और इसके साथ साथ बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसमें फैसल सदीकी ने बताया कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसे
8 نشستیں جو ہے وہ قومی اسمبلی کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے تھیں جو سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی، 11 پنجاب سے تھیں اور ایک سندھ سے تھیں. تو انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل عدالت کے سامنے رکھی اور پھر اسی طریقے سے جو صوبائی اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل کا دعویٰ تھا کہ یہ خیبر پختونخوا میں ہماری اتنی نشستیں بنتی ہیں، پنجاب میں اتنی بنتی ہیں، سندھ میں اتنی بنتی ہیں، ان تمام کا جو بریک اپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. تو وہ ساری ڈیٹیل جو بریک اپ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو کتنی ملی، پیپلز پارٹی کو کتنی ملی، سندھ میں اور کے پی کے میں کیا بریک اپ تھا، وہ سارا انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا. پھر ناظرین فیصل صدیقی صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کرنا تھا کہ جج صاحبان کی طرف سے ریمارکس آنا شروع ہو گئے، سوالات جو ہے وہ پوچھنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جو کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے تھے، کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ان آزاد امیدواروں کو، یعنی پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ الیکشن والے امیدواروں کو آزاد جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا؟ وہ تو ایک جماعت کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے. اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ جو سوال مندوخیل صاحب نے کیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے بعد ناظرین چیف جسٹس قاضی فائصہ نے ان سے یہ پوچھا کہ جن کو یہ ملی ہیں سیٹیں، مخصوص نشستیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی، دیگر سیاسی جماعتوں کو ملی ہیں، پہلے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ جو اپیلیں ہیں سنی اتحاد کونسل کی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی عدالت میں پیش ہوئے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے، یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے تھی. اب یہاں پر بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مذاکرات کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، تجارتی تحریک شروع کرنے کی بات کرے، لیکن دوسری جانب جو مخصوص نشستیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ملی ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ملی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ یہ سیٹیں ہمیں ہی ملنی چاہیے. لیکن جب یہ بات چل رہی تھی، مخالفت کر رہے تھے جمعیت علماء اسلام فے کی جماعت کی طرف سے، تو مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا نام کیا ہے؟ تو اس پہ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ نام ہے مولانا صاحب کی جماعت کا. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس میں سے فے تو آپ نے نکال دیا، اگر آپ فے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے نکال دیں گے تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اس پہ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ساری سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں، ان کا یہی عالم ہے، ان کی یہی پوزیشن ہے کہ ان کے اگر پارٹی ہیڈ کو نکال دیں تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کی کوئی حیثیت جو ہے وہ باقی نہیں بچتی. آگے ناظرین جب دلائل کا آغاز ابھی اپنا فیصل صدیقی صاحب نے کرنا تھا تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جن کو یہ سیٹیں ملی ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، ان کو آپ نے فریق کیوں نہیں بنایا؟ ایک مرتبہ جب کسی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو اس کی نمائندگی بن جاتی ہے، اس کا حق بن جاتا ہے، تو آپ کو ان کو بھی فریق بنانا چاہیے تھا. اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ لوگ چونکہ نیچے پارٹی نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کو پارٹی نہیں بنایا، لیکن سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے یہ ضرور کہا کہ ان کو پارٹی اگر بنانا ہے تو عدالت ان کو نوٹس جاری کر سکتی ہے، ان کو پارٹی ہونا چاہیے. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ مقدمہ مخصوص نشستوں کا ہے اور مخصوص نشستوں کی جو نمائندگی ہوتی ہے وہ متناسب نمائندگی ہوتی ہے، اور متناسب نمائندگی جو ہے وہ سیاسی جماعتیں خود کر رہی ہوتی ہیں، انڈیویجول جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے. پھر چیف جسٹس قاضی فائصہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، تاریخیں بتا دیں. تو فیصل صدیقی نے جو الیکشن شیڈول ہے اس کی تاریخیں بتائیں کہ 15 دسمبر کو الیکشن کا شیڈول جاری کیا گیا اور 20 دسمبر سے لے کے 22 دسمبر تک نامینیشن پیپر فائل ہونے تھے. پھر اس میں 2 دن کا اضافہ کیا گیا اور اس الیکشن شیڈول کے دوران جو پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کی جو فہرست تھی وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی گئی تھی، لیکن 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا. یہاں تک ناظرین جب بات پہنچی، جیسا کہ ابھی آپ نے خود سنا، میں نے آپ کو بتایا ابھی فیصل صدیقی صاحب صرف جو فیکچول جو چیزیں تھیں وہ بتا رہے تھے، تاریخیں بتا رہے تھے، تو یہاں سے آگے پھر جج صاحبان نے سوالات کی بھرمار کر دی، ریمارکس کی بھرمار کر دی. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کیا انتخابی نشان لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وجود برقرار تھا یا پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم ہو گیا تھا؟ آرٹیکل 17 کے تحت ایک سیاسی جماعت بنی ہے. انہوں نے کہا مندوخیل صاحب نے کہ انتخابی نشان لینے کے بعد کیا اس سیاسی جماعت کے باقی حقوق بھی ختم ہو گئے؟ کیا وہ اپنے امیدوار کھڑے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا صرف انتخابی نشان سے محروم کرنے کے بعد اس کے باقی جو حقوق ہیں سیاسی جماعت کے اس سے وہ محروم ہو سکتی ہے؟ آگے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا پارٹی انتخابی نشان لینے کے بعد بالکل ختم ہو گئی اور جمہوریت کا جنازہ نکل گیا؟ یہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا تحریک انصاف رجسٹر سیاسی جماعت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق؟ جسٹس جمال اپنے ان ریمارکس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اصل جو آرٹیکل 1 ہے اس کا جو پیرا ڈی ہے وہ یہ کہتا ہے
کہ مخصوص نشستوں پر سیاسی جماعتوں کو متناسب نمائندگی ملے گی، اور جو پیرا ڈی ہے آرٹیکل 51 کا وہ یہ کہتا ہے، اس میں نیگیشن بھی ہے، وہ نیگیٹو بھی ہے، وہ پازیٹیو بھی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اس کی متناسب نمائندگی سے زیادہ یا کم نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنی جو حیثیت تھی سیاسی جماعت کی وہ ان کی برقرار رہی، تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، تحریک انصاف نے اپنی مخصوص نشستوں کی فہرست بھی دی تھی۔ جیسے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی جو سیاسی جماعت ہے کیا الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ اور لسٹڈ نہیں ہے، تو کہا گیا کہ بالکل وہ لسٹڈ ہے۔ پھر جیسے اپنے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کو ہم نے سننا ہے، آپ پہلے اپنے دلائل کا آغاز کریں جب بہت سارے سوالات ہو گئے، بلکہ جیسے قاضی فیصل نے فیصل صدیقی صاحب سے کہا کہ میں آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے آپ کو سننے کے لیے ہیں۔ جس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ ابھی تو مائی لارڈ نے رحم کیا ہوا ہے، یعنی چیف جسٹس نے رحم کیا ہوا ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے سوالات نہیں پوچھے۔ تو قاضی فیصل نے کہا کہ میں بھی سوال پوچھوں گا، لیکن میں پہلے آپ کو سننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آرگومنٹ کیا ہے، آپ کی فارمولیشنز کیا ہیں۔ پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن وضاحت کرے کہ الیکشن کمیشن کا کردار ایک سیاسی جماعت کی مخالفت کرنا ہے، کیا الیکشن کمیشن کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سیاسی جماعت کو جو اس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، کیا الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے کہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ اس کے بعد ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا، تو پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ کیا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار تھا؟ اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور وہ معاملہ اپیل کی صورت میں اب سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جن لوگوں نے جوائن کیا سنی اتحاد کونسل کو، کیا وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں تھے؟ اب جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اپنے ریمارکس میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو آزاد تھے دراصل آزاد نہیں تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، یہ کیسے سنی اتحاد کونسل میں جا سکتے تھے؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جن ارکان نے جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا جب پارٹی نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، یہ لوگ جو جیتے تھے یہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک تھے۔ آگے چل کے ناظرین جسٹس منیب اختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن یہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن جب سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی گئی تو اسے مخصوص نشستیں اس لیے نہیں دی گئیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، اور بعد ازاں الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی ریمارک دیے تھے کہ اگر سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن کمیشن کو ایڈمٹ کر رہا ہے تو پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعت ہے جو کہ الیکشن کمیشن میں لسٹڈ ہے، یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر یہی بات ہو جائے، اسی بات کو آگے بڑھایا جائے تو پھر تو سنی اتحاد کونسل کا کیس ختم ہو جاتا ہے، پھر تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ جیسے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ سارا معاملہ عوام کا ہے، انہوں نے کہا کہ عوام کو ڈس فرنچائز نہیں کیا جا سکتا، عوام کا مستقبل جو ہے جو ٹیکنیکل حق ہے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے، عوام کا جو حق ہے اس کو ٹیکنیکل طریقے سے اس سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے غلطی کی ہے تو الیکشن کمیشن اپنی غلطی کو درست کرے۔ آگے چل کے ناظرین پھر جب سوالات بہت زیادہ ہو گئے تو قاضی فیصل صاحب نے یہاں پہ ٹوکا اور کہا کہ میں لرنر جو لائر ہیں فیصل صدیقی صاحب، ان کے ذریعے اپنے کولیگ سے کہوں گا کہ سوالات کی بجائے پہلے اگر فیصل صدیقی صاحب آرگو کر لیں تاکہ پتہ لگے کہ ان کا کیس کیا ہے۔ اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں لائٹر نوٹ پہ یہ بھی کہوں گا کہ ایک مرتبہ میں فل کورٹ میں پیش ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ طے کر کے بیٹھے ہیں اور آپ نے مجھے نہیں سنا تو پھر آپ فیصلہ سنا دیں، میں دلائل نہیں دیتا۔ اس پہ غالباً وہ جو اشارہ تھا قاضی فیصل صاحب کا، جو ان کا اپنا کیس تھا ریفرنس کے خلاف فل کورٹ کے سامنے، اس کا اشارہ دے رہے تھے۔ اس پہ منیب اختر صاحب نے کہا، جو نوک جھوک کا لفظ میں نے اپنے تھمبنیل پہ لکھا کہ جب فل کورٹ بیٹھی ہو تو ہر جج آزاد ہوتا ہے، اور ہر جج اگر سوال کرتا ہے تو سوال کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا مائنڈ جو ہے ڈسکلوز کر رہا ہے۔ جس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ لائٹر نوٹ پہ قاضی فیصل صاحب نے آبزرویشن دی تھی، تو اس پہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ آبزرویشن تھی۔ اس کے بعد ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ آزاد نہیں تھے، کیا وہ سنی اتحاد کونسل میں لوگ پی ٹی آئی کے شامل ہو سکتے تھے؟ کیا اس بنیاد پہ ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی کوئی فہرست تو الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کونسل نے جمع ہی نہیں کروائی تھی۔ اس کے بعد ناظرین جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ 3 دن تھے جو لوگ جیتے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد ڈکلیئر ان کو کیا گیا تھا،
ان کے پاس 3 دن تھے ایک سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کے. تو 3 دن میں جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے بتا دیا کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو تب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس سیاسی جماعت نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا تو اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو مزید 3 دن کا وقت دیتا کہ آپ نے کس سیاسی جماعت میں جانا ہے، اور پھر وہ کسی اور سیاسی جماعت میں جس کے ذریعے مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں اس سیاسی جماعت میں جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے. پھر آگے چل کے وہ ڈاکومنٹس کی بات ہوئی. جب ان سے پوچھا گیا فیصل صدیقی صاحب سے کہ جو مخصوص نشستوں کے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی کورسپونڈنس ہوتی رہی چاہے تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل، اس کا ریکارڈ کدھر ہے؟ تو اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ وہ جو سیکریٹریٹ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ تمام ریکارڈ موجود ہے. تو قاضی فیصل نے کہا کہ آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں، اگر آپ کو ریکارڈ تک رسائز نہیں تو ہم آرڈر کر دیتے ہیں، ادروائز اگر آپ کسی ڈاکومنٹس کا حوالہ دیں گے وہ کاغذات آپ کو جو ہے وہ عدالت میں جمع کروانے ہوں گے. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ جو آئین کرنے کے میں نے خود لکھا، ناظرین پڑھا نہیں جا رہا. قاضی فیصل نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑا نہیں، یہاں پہ فیصل صدیقی صاحب کو کہا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں آپ کو ملنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈاکومنٹس، وہ ریکارڈ، وہ دستاویزات ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے وہ کل آ کے کہہ دیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے تھے. جیسے اطہر من اللہ صاحب نے یہاں پہ یہ کہا کہ یہ انڈیویجول کا حق نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت کا حق ہے. مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے لسٹیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل جو ہے وہ ووٹر کا حق متاثر ہوا ہے اور اس کا حق جو ہے ووٹر کے حق کا جو تحفظ ہے وہ سیاسی جماعت کر سکتی ہے. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کو تو اس کیس میں پارٹی نہیں بنایا گیا، کیا اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف متاثرہ پارٹی نہیں ہے؟ اور اگر ان لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ جیتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کہہ رہے تھے، مندوخیل صاحب نام نہیں لے رہے تھے لیکن پتہ چل رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کی بات کر رہے تھے. تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ کے جیتنے کے بعد یہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تو کیا یہ معاملہ پھر آرٹیکل 63A کی طرف نہیں جائے گا؟ اور پھر ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی شک نہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، یہ سنی اتحاد کونسل کو آپ کہا گیا مندوخیل صاحب کی طرف سے. آزاد ارکان آپ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو جنرل سیٹیں ایک سیاسی جماعت نے جیتی ہوں گی اس میں آزاد ارکان شامل ہوں گے. کیا سنی اتحاد کونسل کے اپنے جنرل ارکان جیتے ہوئے تھے الیکشن میں، اور جو شامل ہوئے کیا وہ آزاد ارکان تھے یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ منسلک تھے؟ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس پر عوام کو کیوں یہ سب کچھ جھیلنا پڑے؟ الیکشن کمیشن خود اپنی غلطیوں کو ان کو درست کرنا چاہیے تھا. ٹیکنیکل غلطیوں سے عوام کو ڈس فرنچائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. مندوخیل صاحب نے کہا، بڑے اہم ان کے ریمارکس تھے، کہ اگر انہوں نے جو لوگ جیتے تھے پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ، اگر انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا تھا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ مندوخیل صاحب نے کہا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے عوام کو مس گائیڈ کیا گیا. یہ جو لوگ جیتے پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ یہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہو سکتے تھے، ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. اب یہاں پہ فیصل صدیقی صاحب جتنا میں نے ذکر کیا ان کا کوئی دلائل کا ذکر نہیں. تو قاضی فیصل صاحب نے کہا، فیصل صدیقی صاحب نے کہ آدھے گھنٹے سے میں نے پین پکڑا ہوا ہے لیکن میں نے کچھ ایسا لکھا نہیں کہ آپ کچھ ایسا کہیں جس کو میں نوٹ کر لوں. تو فیصل صدیقی نے کہا کہ سر پیج 164 پہ آئیں، آپ کے قلم کی سیاہی خشک نہ ہو. پھر قاضی فیصل نے ان سے کہا کہ آپ کتنا وقت لیں گے؟ انہوں نے کہا فیصل صدیقی نے میں 2 سے 3 گھنٹے لوں گا. اور پھر قاضی فیصل نے ان سے کہا کہ آپ کی فارمولیشن کیا ہیں، آپ اپنی فارمولیشن بھی دے دیں. اس کے بعد ناظرین فیصل صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی سیاسی جماعت تسلیم کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب تنازع تو اس میں اصل یہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کیونکہ الیکشن نہیں لڑا تو مخصوص نشستیں ہم کو نہیں مل سکتی. جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر آزاد امیدوار جیت جائیں اور اپنی سیاسی جماعت بنا لیں تو اس صورت میں کیا ان کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں؟ اس پہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں پہلے سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑتی ہے اور وہ ایک ایک ووٹ سے ہار جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی جماعت دعویٰ کرے کہ مجھے سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، لیکن پوری جمہوریت کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جمہوریت کیا ہے، اس کو پورے ایک پکچر کے اندر ہم نے دیکھنا ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے لیے انتخابات میں جیتنا ضروری ہے، یہ لازمی بات نہیں. آزاد امیدوار اگر کسی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، اس نے الیکشن نہیں لڑا تو اس کو بھی یہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، اب وہ بھی ایک چیف جسٹس قاضی فیصل بھی حل بتا رہے ہیں کہ یہ سیٹیں خالی چھوڑ دی جائیں.
आर्टिकल 51 के मुताबिक फिर काजी फैसल ने कहा कि ये सीटें खाली भी नहीं छोड़ी जा सकती। मंसूर शाह साहब ने कहा कि किसी और को देने के बजाय ये बेहतर हो सकता है कि ये सीटें मखसूस सीटें किसी सियासी जमात को ना दी जाएं। लेकिन जैसे इरफान सादिक खान साहब ने अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर यह कहा कि इलेक्शन जो सियासी जमात ना लड़े वो सियासी जमात नहीं हो सकती जो इलेक्शन ना लड़े, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी हैसियत जो है वो सियासी जमात की नहीं है। जैसे मंसूर शाह साहब ने कहा कि आर्टिकल 51 की ये तशरीह का मामला है और यहाँ पे आर्टिकल 51 की तशरीह करते हुए जो वोटर का हक है उसको भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। जैसे अतर मिनल ने कहा कि सारी जो बातें हैं वो सियासी जमातों के स्याको सबाक के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। जैसे अतर मिनल साहब ने कहा कि ये सीटें गलती को दुरुस्त करके तहरीक इंसाफ को दी जा सकती हैं। फैसल सदीकी साहब ने फिर अपने दलाइल का जो है यहाँ पे ज़री सी बात इख्तिताम हो गया। उन्हें कहा कि फैसल सदीकी ने कि बल्ला इलेक्शन कमीशन ने हमसे ले लिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैटिंग करो, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बल्ला तो सियासी जमात से लिया था लेकिन उस सियासी जमात के जो बल्लेबाज थे उनसे बल्ला नहीं लिया गया था। जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि उम्मीदवार खुद भी कह सकते थे कि हमें बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अलॉट किया जाए। तो जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आपके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये है कि बल्ले के बगैर भी आपकी बल्ले बल्ले होगी। तो ये रहा आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा। बाकी जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह।